तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इतवार के रोज़। ख़ास तौर पर इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने का जो मकसद था वो आप जानते हैं कि 27 दिसंबर गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की 70वीं बरसी के लिए जो अवाम का जोश और जज्बा वहाँ नज़र आया, उसकी एक अपनी तारीख रकम हुई है इस 27 दिसंबर को। और 27 दिसंबर को जहाँ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने से लोग अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने आते हैं, उनका वो जज्बा, उनका वो हौसला देखकर हमें ये यकीन है कि आने वाले कई बरसों तक यही जियाले, यही शहीद मोहतरमा के चाहने वाले उनके मिशन को जारी और सारी रखेंगे। 17 बरस बाद भी लोगों के अंदर वो नजर आती है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद होने से, इस जहान से जिस्मानी तौर पर रुखसत होने से उन्हें महसूस हुई। उसकी शिद्दत को लोग आज भी महसूस कर रहे हैं। आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिद्दोजहद का इल्म है। आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कमज़ोर की आवाज़ थी, गरीब की आवाज़ थी, छोटे सूबों में रहने वाली महरूम आवाम की आवाज़ थी, हर उस शख्स की आवाज़ थी जिसे इंसाफ नहीं मिला, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, जिसे हुकूक नहीं मिले। हमने सिर्फ एक लीडर को नहीं खोया, हमने उस आवाज़ को खोया है। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने फरमाया कि शहीद मोहतरमा को शहीद करने वालों ने ये समझा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए को नुकसान पहुंचाएंगे, जमात को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, उन बेवकूफों ने, उन जाहिलों ने ये नहीं सोचा होगा कि शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद भी उनके मिशन को उनकी जमात, उनके चाहने वाले, उनके जियाले आगे लेकर चलेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो पाए तक पहुंचे। तो मैं समझती हूं कि ये सिर्फ एक पार्टी की बदौलत नहीं, इस पार्टी के नजरिए की बदौलत हो रहा है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी की बदौलत हो रहा है। जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशान बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मीडिया की जो स्ट्रगल है वो भी नुमाया रही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हुसूल के लिए, और आपकी स्ट्रगल हम इसलिए ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात नज़र आई पाकिस्तान के, जितने भी आप तारीख के औराक पलट के देखें तो आपको जमहूरियत के हुसूल और आमिराना सोच और रवैये के खिलाफ अगर खड़ी हुई कोई जमात नजर आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और इस बात की अहमियत को साथी ज्यादा समझते हैं, उन्हें ज्यादा इल्म है और वो ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं उस पूरी जिद्दोजहद को। आज बिलावल साहब की जलसे में की हुई तकरीर पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी, और बिलावल साहब ने जिन जिन बातों का जिक्र किया वो बड़ी खास और अहमियत की हामिल थी।
انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں آج معیشت سے پریشان ہیں، آج پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، آج پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، آج پاکستان کے لوگ دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ پریشانیاں ہیں، یہ وہ کنسرنز ہیں جس کا ذکر چیئرمین بلاول نے اپنی تقریر میں کیا، اور کئی موقعوں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں، کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بطور پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ کی حیثیت میں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک بار پھر رکھ دیا اپنی محنت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے۔ حالانکہ وہ حکومت، اس وقت کی حکومت کا ایک حصہ تھے، کابینہ میں ایک ان کی شراکت تھی، لیکن بڑا لیڈ رول انہوں نے پلے کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کے لیے، پاکستان کی اس امیج کے لیے جسے ایک نااہل حکومت نے نقصان پہنچایا اور پاکستان کو تقریباً آئسولیشن کا سامنا تھا۔ بلاول صاحب فارن آفس کی جو فرائض تھے انہیں ان کے سپرد ہوئے، اور بڑی کوشش سے، بڑی محنت سے عین اس وقت جب پاکستان ایک بہت بڑی چیلنج کا سامنا کر رہا تھا 2022 کے فلڈز کا، عین اس وقت بھی بلاول صاحب نے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے باہر جتنی بھی ممالک ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، ان کو انگیج کیا، پاکستان کے لیے مدد بھی لے کر آئے، پاکستان کے اندر UN کے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مدعو کیا، ان کو وہ جو سیلاب زدہ علاقے تھے، جو سیلاب سے متاثر لوگ تھے، ان سے مل، اور پاکستان کا ایک جو ایشو تھا، پاکستان کا جو کیس تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ آپ ساری ہسٹری سے واقف ہیں، جو نیو یارک میں میٹنگ جہاں بلاول صاحب نے جسے چیئر کیا، اور اس میٹنگ کے اندر 27+ چائنا جو ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے انشور کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام ہو، جس کو پھر ہم نے دیکھا کہ جو مصر میں کاپ ہوا اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو پوری بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، جو پوری بیک ڈور کوشش تھی، وہ متواتر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رہی۔ تو ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے بلاول صاحب کو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جو ان کی سیاسی بصیرت ہے، جو ان کے اندر ایک ورثہ ہے سیاست کا، اور جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے جو مینٹورز ہیں سیاست میں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، جو ریکنسیلیشن اور ڈائیلاگ کا عمل ہے، انہوں نے فارن آفس میں بھی اس کو جاری رکھا، اور جس سے کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ آج کے معاملات پر بھی انہیں تشویش ہے، وہ بے شک حکومت میں ہے نہیں، حکومت میں ان کی شراکت نہیں ہے، وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلاول بھٹو نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو پاکستان کے مسائل کو لے کر پریشان ضرور ہیں، کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے برملا کہا، آپ نے سب نے سنا اس تقریر میں، انہوں نے کہا کہ ہم نہ فارم 47 والے ہیں اور نہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ہم پر ذمہ داری رکھی ہے اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے۔ اگر بلاول صاحب آج وفاقی حکومت کو میں نہیں کہوں گی کہ وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں، اگر وہ آج وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہیں، اگر آج وفاقی حکومت کے رویے پر بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ انہیں عوام کے مسائل سے غرض ہے، ان کا واسطہ پاکستان کے ووٹرز سے ہے، پاکستان کی عوام سے ہے، پیپل کے جالوں سے ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے جلسے میں کہ کیا کہیں جا کے عوام سے، جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے نمبرز تو اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر ہم پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ ہم سے ایگریکلچر طبقے سے، زراعت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پوچھتے ہیں
کہ ہمارے لیے وفاقی سطح پر پالیسیز کیوں نہیں بنائی جاتی, ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں پیدا کی جا رہی, کیوں 45% ٹیکس کی خبریں جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں. کیا ہوگا ہمارے ساتھ جب زراعت کا یہ حال ہے اور اوپر سے آپ 45% ہم پر ٹیکس لگا رہے ہیں. اب ہم سے سندھ اور بلوچستان کے سٹیک ہولڈرز یہ پوچھتے ہیں کہ دریائے سندھ کے پیٹ میں سے 6 کنالے کیسے نکلیں گے, وہ دریائے سندھ جو اس وقت بھی پوری پاکستان کی ضرورت بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے. 1991 کا واٹر ایکارڈ کیوں نہیں سیریسلی لیا جاتا؟ جب یہ ایکارڈ پاس ہو رہا تھا تو جو حکومت آج اقتدار میں ہے وفاق پر, وہی حکومت اس وقت اقتدار میں تھی. اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے. 91 ایکارڈ پیپلز پارٹی نے سنگین ریزرویشنز کے باوجود قبول کیا. واٹر ایلیگیشنز اس میں جو بھی لکھی تھی اس پر ہمارا سنگین اعتراض تھا, کیونکہ اس سے قبل جو ایلیگیشنز کا پیٹرن تھا اس سے ہٹ کر نیا پیٹرن بنایا جا رہا تھا. ایک دستاویز آیا, فارمل شکل میں آیا, ہم نے اس کا احترام کیا, ہم نے پھر اسے چیلنج نہیں کیا, ہم نے پھر ان ایلیگیشنز پہ بات نہیں کی. جب 91 ایکارڈ کو مس یوز کیا گیا, جب اس ایکارڈ کو چینج کرنے کی یا اس میں منٹ کرنے کی, فراڈ کرنے کی کوشش کی, ہم نے آواز اٹھائی. جب گریٹر تھل کنال کا ڈرامہ رچایا گیا, ہم نے آواز اٹھائی. جب پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 91 کے اوپر غلط ہسٹری دینے کی کوشش کی گئی, ہم نے آواز اٹھائی. یہاں تک ہم نے 91 ایکارڈ کے وہ منٹس بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جہاں پر گریٹر تھل کنال کا ذکر ہی نہیں تھا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, منٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, صرف اس لیے کہ چھوٹے صوبوں کے پانی میں سے شیر کاٹا جائے. اور یہ ڈرامہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ کوئی بھی منصوبہ, کوئی بھی پروپوزل جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہوگا وہ وفاق کے حق میں نہیں ہو سکتا. وفاق کے انٹرسٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور اس کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 سے زائد قیدی دشمن کی جیلوں سے رہا کروائے. یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی فوج پر آنچ نہیں آنے دی. تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہے, لیکن دفاع کرنے والے نے دفاع کی اور نیشنل انٹرسٹ میں کی, پاکستان کے انٹرسٹ میں کی. یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے باوجود سنگین مخالفت کے, پوری ایک سازش کے باوجود جو ان کے خلاف رچی گئی پوری دنیا میں, خاص طور پہ جن کی آنکھوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو مسلم امہ کو اکٹھا کر رہے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے جا رہے ہیں, ان تمام تر مخالفت کے باوجود شہید بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دی, جو بلاول صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے پھر وہ ویپن تیار کیا جس کی ٹیکنالوجی شہید بھٹو نے ہمیں دی. اور یہی باتیں بری لگی لوگوں کو, یہی تکلیف دنیا میں ان لوگوں کو ہوئی جو پاکستان کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایٹمی اعتبار سے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر آج پاکستان اس خطے کے اندر
ان تمام جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے باوجود بھی طاقتور ملک ہے تو وہ شہید بھٹو کے دیے گئے نیوکلیئر پروگرام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دی گئی مسل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کے ذریعے یہ بات کہنا اور یہ بات دہرانا ضروری. جن لوگوں کی خدمات اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو ہم ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. اور آج کے دور میں وقت کی ضرورت ہے کہ ملک میں عوام کے مسائل کو دور کیا جائے. ایسے فیصلے مسلط کرنا کسی کے حق میں نہیں جس سے عوام خوش نہ ہو, جس سے کسان خوش نہ ہو, جس سے مزدور خوش نہ ہو. یہ 6 کنالے ہمارے کسی کے گھر سے نہیں جاتے, ہمارے سندھو دریا سے لینے کی بات ہو رہی ہے. کہاں ہے پانی جو لیا جائے گا؟ جب پہلے ہی ہم پانی کی قلت کو روتے ہیں تو کہاں سے پانی آئے گا؟ ہمیں ہرگز یہ اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اور منصوبہ نہ بنے یا کہیں اور پانی نہ پہنچایا جائے. ہمیں تشویش ہے تو اس بات کی کہ پانی کہاں, پانی ہے کہاں سسٹم میں جو آپ 6 کنال نکالیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے چیئرمین تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا پانی اویلیبل ہے اس کو ذہانت سے استعمال کریں, سمارٹ اریگیشن کریں, سمارٹ کی طرف جائیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اپنے پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, اپنی ییلڈ کو بڑھائیں, بہتر سیڈز پر تو کوئی بات ہی نہیں کرنے کو تیار. یہ اتنا بڑی منسٹری نیشنل لیول پہ جو کام کر رہی ہے فوڈ سیکیورٹی کے نام پر, ان سے کوئی سوال کرے تو ہمیں جواب نہیں ملتا قومی اسمبلی کے فلور پر. اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کا ایک معاہدہ, ایک انڈرسٹینڈنگ جو حکومت کی تشکیل کے وقت آپ نے کی, اسے آپ کیوں نہیں ریسپیکٹ کرتے, اس کی کیوں نہیں آپ اس کا احترام کرتے. ہم نے تو شروع میں ہی کہا جی نمبرز ہمارے پاس نہیں حکومت بنانے کے, لیکن جو عوام کے مسائل حل کریں, جو عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیں اور حکومت بنانا چاہے, ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار. ہم تنقید کی سوچ سے نہیں جاتے قومی اسمبلی, ہم تعمیر کی سوچ سے بیٹھتے ہیں قومی اسمبلی میں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے تو یہ اس کی بھول ہے. ہمارے چیئرمین نے بڑا کلیئر موقف اختیار کیا, ان کو بات گھما کر کرنی نہیں آتی. وہ نوجوان لیڈر ہے, وہ آئیں بائیں شائیں کی پالیٹکس نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہیں سیدھی, وہ بات کرتے ہیں کھری. اب یہ کھری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, لیکن انہوں نے پاکستان کے ہر طبقے کی نمائندگی کرنی ہے, خاص طور پر نوجوان طبقے کی جو 65 سے 60% پر مشتمل ہے, جو آج انٹرنیٹ کو ترس رہا ہے, جو آج انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. آج کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن, الفا جنریشن, وہ بچے تو کمپیوٹر پر ہی سارا کام کرتے ہیں, ان کی مدار کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے. اور وفاقی حکومت ہمیں لیکچر دیتی ہے, بہانے بناتی ہے, ہم سے غلط بیانی کرتی ہے. انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. واٹس ایپ کے اندر نہ کوئی تصویر بھیج سکتے ہیں, نہ کوئی اٹیچمنٹ بھیج سکتے ہیں, نہ ای میل چلتا ہے. لوگوں کا کاروبار جو الیکٹرانکلی کام کرتے ہیں وہ ٹھپ ہو چکا ہے. ہم ای کامرس کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں جب ڈیجیٹائزیشن کا یہ حال ہے ملک کے اندر؟ ہم ڈیجیٹل نیشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کو بنانے کی جب انٹرنیٹ کا یہ حال ہے, انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. بلاول صاحب سے اس وقت تو مشورہ کیا جاتا ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کرنے میں حکومت ڈھیلی پڑ جاتی ہے, جب
पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने में वो कामयाब नहीं होते, बिलावल साहब से कांटेक्ट किया जाता। बिलावल साहब ने 2 माह जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को इंश्योर कराने में, उसकी पैसेज को इंश्योर कराने में मेहनत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिन देखा ना रात देखी, कभी एक पैर उनका बाद तो एक हैदराबाद के जलसे में आपने देखा। एक ही दिन में बिलावल साहब ने अनथक मेहनत की इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए। जब हुकूमत ने उनको इनवाइट किया, हालांकि पहले करना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड पहले लेना चाहिए था, लेकिन बिलावल साहब की कमिटमेंट अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से थी, अपने मंशूर से थी, और उन्होंने उस पर पूरा अमल करके दिखाया। लेकिन इंटरनेट के ऊपर पीपल्स पार्टी को कभी कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कतगने लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऐसे बिल्स लाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पाबंदियां लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो लाजिम है, अगर लोगों को दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, तो पीपल्स पार्टी बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के वफाकी हुकूमत से पूछेगी कि आप क्यों कतगने लगा रहे हैं। हम मानते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम इससे हमारी कोई दो राय नहीं है, आपके चैलेंजेस हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें। आप अगर ये पूरा निजाम बिठा देंगे तो जिन लोगों का कसूर नहीं है, जो लोग जो कहते हैं ना 3 में न 13 में, उनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है? कारोबारी लोगों का क्या कसूर है? जो ई कॉमर्स में डील करते हैं उनका क्या कसूर है? जो तुलबा है उनका क्या कसूर है? एक तरीका होता है, एक कहते हैं एसओपी होता है काम करने का, लेकिन यहां तो कोई एसओपी है ही नहीं। चलो ये बंद कर दो, चलो वो बंद कर दो, स्पीड स्लो कर दो, और फिर मिनिस्टर साहिबा फरमाती हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्लो है। इंटरनेट सही चल रहा है पाकिस्तान में, और फिर वो एक कैबिनेट डिवीजन के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो सारे जवाब दे रहे होते हैं इंटरनेट के हवाले से, देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वहां पर जब हम मिनिस्टर को बैठा देखते हैं तो वो फरमाती हैं कि जी वो पीटीए का जवाब देंगे। भाई आप वफाकी मिनिस्टर हैं, आईटी इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, जवाब देने को तैयार नहीं। कौमी असेंबली पे एक तमाशा मचा हुआ था जब हमने सवाल किया उसके ऊपर, और वो जवाब देने वाले जो एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है, वो अपने एक इंटरव्यू में फरमाते हैं, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, वो कहते हैं जी से मिला दिया, उसको कंपेयर कर दिया कि जब रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा आती हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह इंटरनेट की स्पीड भी है। आपने मजाक बना दिया इंटरनेट को। इंटरनेट आज पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, और इस दुनिया में, इस दौर में, इस सदी में आईटी भी पाकिस्तान की मईशत में वही अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हम वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आईटी का निजाम ही कोई नहीं है। आप जब देखिए वफाकी हुकूमत ऐड दे रही है, फलाना सेमिनार हो रहा है, फलाना इवेंट हो रहा है, अरे भाई आप निकलें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से, आप निकलें ड्राइंग रूम से और देखें कि पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेट नहीं मिल रहा। ये आज आपसे सवाल सिर्फ तुलबा नहीं कर रहे, सिर्फ कारोबारी लोग नहीं कर रहे, आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं। और उनका यह मानना है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समझते हुए, महसूस करते हुए, क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर ऐड कराने की का प्रपोजल दिया और 26वीं आईनी तरमीम में यह मुमकिन हो सका, इसी तरीके से एक्सेस टू इंटरनेट भी अब एक फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे जी बिजली भी फंडामेंटल राइट है, गैस भी फंडामेंटल राइट, लेकिन अब वो है, अब बिजली है राइट लोगों का। और आज की जो जनरेशन है
جو بلاول صاحب کی جنریشن ہے ان کے لیے انٹرنیٹ ایک بہت اہم رائٹ ہے, اور یہی وہ طلبہ سے کہہ رہے ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں جا کر ان سے سجیشنز انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بل آف رائٹس بنائیں, ڈیجیٹل رائٹس. ہم وہ ڈیجیٹل رائٹس حکومت سے مانگے کہ جی ہمارے رائٹس ہمیں دو, صرف ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے, کرنا کیا چاہیے ہم سے پوچھو. بلاول صاحب سے وفاقی حکومت نے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی. جب ان کی جماعت کے لوگ قومی اسمبلی میں سوال کرتے ہیں تو جواب نہیں ملتا. ہوتا یہ کہ وہ ایک بال کہتے ہیں میں نہیں کیچ کر رہا, دوسرے کے کورٹ میں ڈال دو. وہ کہتے نہیں فلانے کے کورٹ میں ڈال دو. تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گی کہ اس بات کا نوٹس لیں, صرف اپنی منسٹرز کی بریفنگ پہ نہ چلیں, پاکستان کے حالات دیکھیں, انٹرنیٹ کے حالات دیکھیں, زراعت کے حالات دیکھیں, مسائل کو سمجھیں. یہ صرف آپ کے چند وزراء جو آپ کو غلط بریفنگ دیتے ہیں اس پر نہ یقین کریں. گیس کے ایشو پر آ جائیں. گیس کے ایشو کو پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی پہ اٹھایا, مذاق بنا کے رکھ دیا انرجی منسٹر نے گیس کا. اور اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے. پہلے جو آپ کی لوکل آئل اینڈ گیس ہے, انڈیجنس جس کو آپ کہتے ہیں, پہلے اس کو کرٹیل کرتے ہیں تقریباً 400 MMCFD. یہ کرٹیل کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے گنجائش پیدا کی کہ قطر کا لے آئیں. پھر قطر کی جو قیمت تھی وہ قدرن کم تھی تو کسی نے کہا جی آذربائیجان سے لے لیں, تھوڑا وہاں پر زیادہ ہماری گنجائش ہے کمائی کی. تو جو 30 کا کارگو تھا وہ 50 ملین آذربائیجان. وہ تو ہم نے قومی اسمبلی میں شور مچایا, کچھ سمجھ آئی ان کو کہ عوام کے نمائندے نہیں چھوڑیں گے ان کو, تو فوری طور پر ہم نے سنا کہ وہ معاملہ رفع دفع ہوا اور کرٹیلمنٹ کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا. اب وہ اللہ کرے کہ ہو جائے, پھر شور مچانا پڑے گا, عوام کی آواز اٹھانی پڑے گی. سردی کے موسم میں گیس نہیں, اور آگے سے وزیر موصوف کہتے ہیں. اچھا, وزیر موصوف اپنی ہی بات کو کانٹرڈکٹ کرتے, اپنی ہی بات کو. پہلے کہتے کہ کرٹیلمنٹ نہیں ہو رہی, پھر کہتے ہیں LNG سرپلس ہے. اب سرپلس ہے تو آپ نے آذربائیجان کا کیوں کیا سارا ڈرامہ؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس LNG ہے تو آپ آذربائیجان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کرٹیلمنٹ نہیں کر رہے تو پھر گیس کیوں نہیں مل رہی لوگوں کو؟ آپ کرٹیلمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ سرپلس رکھ کے اس لیے بیٹھے کیونکہ آپ نے وہ مہنگی گیس لی ہے. اب کس منہ سے آپ دیں گے اس صوبے کو جو 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے, صوبہ سندھ؟ آرٹیکل 158 انہوں نے پڑھا لیکن انہیں پسند نہیں آتا. بھائی اگر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, یہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے, اس پر عمل کرنا آپ کا فرض ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے. اس کو آپ بار بار وائلیٹ کرتے ہیں لیکن ہم نیشنل اسپرٹ میں چپ رہتے ہیں. سندھ بلوچستان سے گیس نکلتی ہے, خیبر پختونخوا سے بھی گیس نکلتی ہے. مجھے اگلے دن کسی نے جو کرک کا علاقہ ہے اس کی بہت بری حالت ہے, باوجود اس کے کہ وہاں سے اتنی گیس نکلتی ہے, آئل اینڈ گیس وہاں پر LPG ہے, لیکن وہاں کی عوام کو نہیں کچھ مل رہا. تو یہ ایشوز ہیں لوگوں کے, اور فیڈرل منسٹر فار انرجی وہ کسی کی بات نہیں سنتے. اچھا, اور ایک اور بات انہوں نے کی بڑی حیرت انگیز, کہ میں اس ایوان میں غلط جواب دوں یا صحیح جواب دوں, اور پھر وہ حجت کرنے لگے میں پہلے غلط جواب دیتا ہوں پھر میں صحیح جواب. ارے بھائی آپ نے پارلیمنٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا لگتا ہے ان کو نہیں ہے. میں تو پھر آپ لوگوں کے توسط سے وزیر اعظم صاحب کو کہوں گی کہ یہ گیس کا بھی پورا آپ دیکھیں, یہ پورا ایک پورا ڈرامہ ہے, اسکیم ہے. ان کے پاس افسر نہیں ہے لگانے کو, جونیئر افسروں کو انہوں نے DGPC لگایا ہوا ہے. 19 گریڈ کے افسر کو 20 گریڈ کی پوزیشن. DGPC جو ہے از رائٹ آفٹر دا سیکرٹری, جو انرجی کا سیکرٹری ہے اس کے رائٹ انڈر DGPC کی پوسٹ ہے, گریڈ 20 کی پوسٹ ہے. وہاں گریڈ 19 کا جونیئر آفیسر لگایا ہوا ہے. کیا آئل اینڈ گیس ڈپارٹمنٹ کے پاس, وزارت کے پاس لوگ نہیں ہیں؟
اب ہم سوال کریں گے بھائی, آپ کو اچھا لگے برا لگے. اور ہمیں یہ بھی ادراک ہے کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہوئی اس انڈرسٹینڈنگ پر کمیٹڈ فیل نہیں کر رہے اپنے آپ کو, لیکن پھر بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں کچھ ہو سکے. اب تک تو کچھ نہیں ہوا. بلاول صاحب نے فرمایا اپنی تقریر میں بھی کہ ایک معاہدہ تھا نا, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پورے ملک کے اندر ایک جیسی ترقی ممکن ہو. وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ یک طرفہ فیصلے نہیں کریں گے, جب آپ اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے, جب آپ مل کر فیصلے کریں گے, اجتماعی فیصلے کریں گے, آپ ہمیں آن بورڈ لیں گے. جب پی ایس ڈی پی بنائیں گے تو بیٹھ کر بنائیں گے, تاکہ جن علاقوں میں آپ کام کرا رہے ہیں اور دوسروں میں آپ نہیں کرا رہے, ہم بتائیں گے کہاں احساس محرومی ہے, جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں. آپ لیں ہمیں آن بورڈ. یہ ایگریمنٹ تھا, ہم پر احسان نہیں کر رہے آپ نے حکومت میں شراکت کے وقت ان چیزوں کو اگری کیا, اور اب اس پہ عمل نہ کر کے اس کے ہونے کے بعد پھر سے ایک دلاسا دینا کہ نہیں اب آپ پروپوزلز دے دیں, اب بجٹ ہو گیا ہے, اب آپ پروپوزلز دے دیں, تب بھی آپ نہیں مانے. اب ہماری کمیٹیز مل رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں, بات کر رہی ہیں, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کلیئر ہے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. وفاقی حکومت کو ہم بار بار یہ یاد دلائیں گے کہ آپ کے یک طرفہ فیصلے کمزور ہیں, کمزور ہوں گے, اور انہیں عوام قبول نہیں کرے گی, اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی قبول نہیں کرے گی. لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں. انہوں نے بلاول صاحب نے صدر آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کی ریکنسیلیشن پالیسی کی بھی تعریف کی, اور یاد دلایا سب کو کہ پیپلز پارٹی کو تو نمبرز کی بھی ضرورت نہیں تھی جب وہ حکومت میں تھے, تب بھی انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل ساتھی تھے, جو سٹیک ہولڈرز تھے, ان کو آن بورڈ لیا, آن بورڈ لے کر کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد, اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں کہوں گی کہ 20-22 سال کی جدوجہد کے بعد این ایف سی ایوارڈ ملا ہمیں, نیا این ایف سی ایوارڈ جو ملٹیپل فیکٹرز پر مبنی تھا. پھر ہمیں 18ویں آئینی ترمیم جو کہ 1973 کے آئین کا ایک انفنشڈ بزنس تھا, وہ مکمل ہو سکا اتفاق کے رائے سے, یک طرفہ نہیں. باوجود اس کے کہ ہمیں نمبرز کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے اتفاق رائے کو ترجیح دی. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح عوامی ایشوز کو اٹھائے گی, اور آپ اسی طرح ان ایشوز کو ہماری مدد کیجئے کہ ہم اجاگر کریں. جو لوگ ذمہ داری کی پوزیشن پہ فائز ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگیں. اور ایک بہت اہم بات میں مکمل کرنے سے پہلے کہوں گی, جو بلاول صاحب نے آج کل جو ایک سازش رچی جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف, اس کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس ذکر کو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پاکستان کے خلاف اس قسم کی اور ہر قسم کی سازش کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم سب کو ایسی سازشوں کے خلاف ایک آواز ہونا پڑے گا. اپنے تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کر ایک قوم کی حیثیت میں ہمیں پاکستان کی دفاع کے لیے یکجا ہونا پڑے گا. یہ بات بلاول صاحب نے کی, انہوں نے ذکر کیا, اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی وہ بڑی حساس اور بڑی اہم بات تھی کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نیوکلیر پروگرام سے, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ٹیکنالوجی ہے, اس سے جو ایک پس منظر بنا دنیا کے اندر, اور کیسے کیسے اس وقت اور اس کے بعد اور آج پاکستان کے اوپر میلی نظر کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ شہید محترمہ کی مثل ٹیکنالوجی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, سینکشنز لگا رہے ہیں, سینکشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح پاکستان کے ایک قیدی کی پاکستان کے ایک قیدی کے جو اس قیدی کے جو میں کہوں گی کہ ہمنوا ہیں, وہ شادیانے بجاتے ہیں جب امریکہ کے اندر پاکستان کی مداخلت کی قرارداد ٹیبل ہوتی ہے, پاس ہوتی ہے, وہ شادیانے بجاتے ہیں.
جب وہ لوگ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں جو اسرائیل کی زائنسٹ رجیم کے حامی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے متعدد بلز سپانسر کیے اور پاس کرائے. آپ گوگل سرچ کریں، سب مل جائے گا آپ کو. آپ نام لگائیں ان لوگوں کے، آپ کو سب مل جائے گا. جس شخص نے اب بیان بازی شروع کی ہے وہ سب سے بڑا حامی ہے اس زائنسٹ رجیم کا، اور ہی سپورٹڈ بائی دیٹ رجیم. لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس قیدی کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو بلاول صاحب نے، میں سمجھتی ہوں جو بات کی وہ بہت ہی غور طلب ہے، جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نیوکلیر پاور پر انگلی اٹھائی، جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دیے گئے میسائل پروگرام پر انگلی اٹھائی، سینکشنز لگائے. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو زائنسٹ رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں، زائنسٹ رجیم کو مزید ہتھیار دینے کے بل پاس کراتے ہیں؟ تو یہ تو وہی لوگ ہیں. پھر یہ لوگ کیوں عمران نیازی کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے. اور اگر واقعتاً عمران نیازی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں اپنی تمام حرکات کو جو کر رہے ہیں، تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. لیکن ابھی تک مذمت نہیں آئی، بلکہ شادیانے بجائے گئے. تو ہم کیا سمجھیں؟ یہ حقیقت ہے کہ دنیا آج انفارمیشن کے حوالے سے بہت آگے جا چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ یار چھوڑو انٹرنیٹ، بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ لو. اچھی بھی بات ہے کتاب پڑھ لو، ہمیں شاید واپس کتاب کی طرف جانا ہوگا کیونکہ حالات ایسے ہیں. لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہی لوگ جو وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا، جو ہمارے اصول قبول نہیں کرتے، ہماری سوچ قبول نہیں کرتی، وہی لوگ ایک قیدی کے پیچھے بیان دے رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسرائیل کے فیور میں بات کر رہے ہیں، ہماری مسل نیوکلیر ٹیکنالوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں. مگر اس پہ بلاول صاحب نے یہ بات کہی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. نہ ہم نے پہلے کبھی پاکستان کے نیوکلیر یا مسل پروگرام پر آنچ آنے دی، ہم انشاءاللہ آگے کبھی ایسا ہونے دیں گے. اور اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا. اس میں پاکستان کی قوم کا، پیپلز پارٹی کے کارکنان کا، ہم سب کا ایک اہم رول ہے. پاکستان کے اوپر ہم کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب جمہوری لوگوں کو اقتدار سے دور کیا گیا اور جب پیپلز پارٹی کی لیڈرز کو شہید کیا گیا تو سوچا یہی گیا تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں کٹ پتلیوں کو بٹھایا جائے گا جو اصول کا سودا کریں، جو منشور کا سودا کریں، جو پاکستان کا سودا کریں. لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کٹ پتلیوں کو پہلے بھی شکست ہوئی ہے اور کٹ پتلیوں کو آگے بھی شکست ہوگی. پاکستان زندہ باد. دیکھیں معاملات تو سنگین ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ کافی جو ایک تو آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے حوالے سے ہم نے بار بار جو ہے اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتے رہیں گے ان معاملات کے حوالے سے، کیونکہ یہ عوام سے جڑے معاملات ہیں. اگر ان کا حل نہیں ہوتا تو پھر عوام کے پاس ہی جائیں گے، عوام سے ہی پوچھیں گے کہ کیا کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ہماری سی میٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ گڑھی خدا بخش میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہوتی ہے، اور اس میں کئی اہم فیصلے کیے
जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा उसे पोस्टपोन किया गया क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमिटीज़ हैं बनाई गई तश्कील करदा वो मिल रही हैं नून लीग के साथ और डायलॉग चल रहा है, तो इसमें कोई हतमी इस वक्त कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो आके हम सीसी से बयान करें, उनके साथ कोई फैसला लिया जाए। तो वो मीटिंग भी पोस्टपोन हुई। अब सीसीआई को देख लें, 10 माह गुजर गए, 300 दिन से ज्यादा हो गया है। आप आइन उठा के देखें तो आज तक इन्होंने सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं की। सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं करते और गैस की प्राइसेस पे बात करते हैं, पानी की कनाल्स पे बात करते, ये सारे मामलात सीसीआई के हैं। आप सीसीआई कॉल करें। इस तरह लोगों को सनसनीखेज बयानात देकर उनको इस तरीके से थ्रेटन कर काम नहीं चलेगा। लोगों की हम आवाज हैं और हम अपनी आवाज लोगों के लिए बुलंद करते रहेंगे। आप कर ले, फिर उधर, आप इधर से एक और, फिर आपकी तरफ आते। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं इसके लिए किसी भी इदारे को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी और उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि नून लीग का तर्ज हुक्मरानी यही रहा है। अगर आप माजी के औराक पलट के देखें तो नून लीग ने अपनी हुकूमत के वक्त काफ़ी तासुबाना पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। ख़ास तौर पे जिस सूबे में उनके वोट नहीं थे उस सूबे के साथ उन्होंने भी ज़्यादती की है। मैं ये भूल नहीं सकती कि उनके दौरे हुकूमत में सिंध को क्या मिला, कौन से मोटरवेज मिले भाई। ये जो एक हाईवे है उसको मोटरवे के नाम पर फीता काट कर चले गए। हालत आप देख लें, हाईवे से भी बदतरीन है। इसी हाईवे को बनाते हुए 100 से ज्यादा अमवात हो गई, एम्बुलेंसेस फंसी रहती थी, लोगों ने ट्रेनों में सफर करना शुरू कर दिया। ये नून लीग का दौर था। आज भी हाईवे की हालत देख लें। आज भी अगर आपको मैं दिखा दूं इसके अंदर तो सिंध को सबसे कम जो है वो फंडिंग दी गई है फेडरल प्रोजेक्ट्स की। तो अब बात हम तो तासुब को नहीं कर रहे, लेकिन ये कि बताना तो जरूरी है ना। आप भी एक अवाम के लिए यहाँ बैठे हैं कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो हमारे साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है वो तासुबाना एक उसकी एक पूरी तारीख है और यही वजह है कि बिलावल साहब को ये बात करनी पड़ी। वो कि वो चाहते नहीं है। उन्होंने काम किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ एक 1.5 बरस और अच्छा वक्त गुजरा है और शायद इसीलिए क्योंकि दीगर जमातें साथ थी तो इतना ज्यादा यकतरफा नहीं था सब कुछ। लेकिन नून लीग ने यकतरफा सोच आज की नहीं है, पुरानी है। हम चाहते हैं कि अब चेंज हो चीजें, अब इस सदी में इस दौर में चेंज हो, बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इन चीजों का। एक टोला है जो इंतशार को फैला रहा है, नफरत को प्रमोट कर रहा है, लोगों को लड़ने पर मजबूर कर रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है, माँ को बेटे से, बहन को भाई से लड़ा रहा है। तो एक तो वो है। अब हम उस सोच को रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस सोच को रद्द करते हैं तो हम देखते हैं हमारे मसाइल हैं, इनको भी हल करना है और इसके लिए हम कहते हैं पॉलिटिकली एंगेज करो। अगर हुकूमत अपने उन पॉलिटिकल एलाइज के साथ एंगेज करने से कासिर है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी बात दुरुस्त है जो बिलावल साहब ने कही, तो 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, बल्कि बड़ी कमजोर है ये हुकूमत। ये हुकूमत तो बनी ही ऐसे एलाइज की वजह से है जो तामीरी सोच रखते हैं। अगर उनको भी आप मायूस करेंगे तो उनके पास क्या रह जाएगा। मैं तो अभी कच्चा चट्टा खोल के बता सकती हूँ अगर आपको दे दूं एक, ये सिंध को क्या मिला है। देखिए, बात हम करते नहीं है। अब आपने सवाल किया है तो आपको बताना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सिंध को इन्होंने जो स्कीम्स दी हैं वो 7 हैं, ठीक है ना जी, 77.2 बिलियन। पंजाब को स्कीम्स दी हैं 34, 693.8 बिलियन। कितना, अब आप लिख लें, कोई आपको समझ आ जाएगी कि मैं बलूचिस्तान को दी, बहुत अच्छी बात है, 21 स्कीमें वहां गई हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को दी हैं, 30 स्कीमें वहां गई हैं। अब आप देखें, सिंध सारे सूबों से सबसे छोटा है ना, 7 स्कीमें हैं सिंध के पास, 77 बिलियन। तो
یہ تعصب نہیں تو کیا ہے؟ اور اس کے لیے خطوط لکھے جا رہے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ ایم پی اے, ان سے پوچھیں کہ اگر آپ سندھ کو ان کا شیئر, آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے. آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں برابری کی بنیاد پر ترقی ہوگی. نیشنل اکنامک کاؤنسل اور دیگر فورمز ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پلاننگ کمیشن ہے. اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں آن بورڈ رکھیں جب بجٹ بنائیں. آپ این ایف سی کے شیئر ہمیں پورے نہیں دیتے, آپ ہمیں شیئر پورا نہیں دیتے, ہم پہ تنقید کرتے ڈیولپمنٹ پہ. لیکن ہم نے تو الحمدللہ ہر صوبے سے اچھا کام کیا باوجود لمیٹڈ ریسورسز کے. ہم نے آپ پہ تہمت لگانے کے لیے اپنے کام کو نہیں روکا. ہم نے کیسے بھی کر کے محنت کی ہے, ریسورسز اکٹھے کیے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک مثال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. مطلب پورے خطے میں بلاول صاحب نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل سندھ حکومت نے متعارف کرایا ہے اس کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو ہم نے تو ایسے کام کیا ہے. لیکن وفاقی حکومت جس طرح سے سلوک کر رہی ہے, پہلے بھی کر رہی تھی, آج بھی کر رہی ہے, یہ چل نہیں سکتا اس طرح. ہمیں بھی ہائی ویز, موٹر ویز چاہیے. کیا یہاں کی عوام کو نہیں چاہیے سمندر سے لے کر؟ کیا ہمیں یہ پورا روڈ نہیں چاہیے؟ کیا یہاں کے لوگ کوئی کم ہیں؟ جس طریقے سے ایک دفعہ کہا تھا کسی مسلم کے لیڈر نے وہ الیکشن کے بعد کہ سندھ کے لوگوں نے جذبات میں ووٹ دیا کیونکہ انہیں نہیں پڑا نا. بھی ایسے تو نہیں ووٹ پڑے گا نا, ووٹ پڑے گا کام کرنے سے. اب تو آج بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں نون لیگ کو ہماری بھی پوزیشن کو سمجھنا ہوگا. سندھ کے روڈز کی وہ حالت, ہائی ویز کی, موٹر ویز کی وہ حالت نہیں ہے. اندر تو بہت روڈز بن چکے ہیں, ایسے روڈز بنے کہ مجھے پنجاب سے آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کا برا حال ہے, اندرون روڈ نہیں ہے پنجاب میں, یہ اوپر کے ہائی ویز اور موٹر ویز دکھا کے کام چلا رہے ہیں. تو ہم نے تو بہت کام کیا ہے. اب اپنی واہ واہ کرنا مناسب نہیں ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم ہم بھی حقدار ہیں موٹر وے کے. سارا بزنس تو یہاں بیٹھا ہے, آپ اٹھا کے ہیڈ آفیسز یہاں سے لے جاتے ہیں. سندھ سے کون سی دشمنی ہے آپ کو؟ کیا ہم دیکھ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کا سوال ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ انرجی کا جو منسٹر, انرجی کے منسٹر نے جواب بھی نہیں دیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا ہی ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے اپنا. وہ بہت ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ سے بات کرتے ہیں. ہم ان کے ملازم نہیں ہیں بھائی, ہم عوام کے نمائندے ہیں. ہمیں جواب نہیں دو گے ہم بار بار پوچھیں گے. تو میں آپ کے توسط سے اس انرجی منسٹر کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آئین کا بھی پتہ ہے اور اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کتنی آئل اینڈ گیس دے رہے ہیں. اگر ہم چیختے چلاتے نہیں ہیں, انتشار میں یقین نہیں رکھتے, نفرت میں یقین نہیں رکھتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. سندھ کا عوام ہو, بلوچستان کا عوام ہو, ایون کے پی میں بھی اگر آپ آئل اینڈ گیس اور ایل پی جی نہیں دے رہے اس حساب سے تو عوام کمزور نہیں. آپ نے پوچھا مجھ سے چارج شیٹ کا, یہ تو ہمارے چیئرمین نے بھی ساری باتیں کی ہیں. میں نے تو انہی باتوں پر زیادہ تفصیل سے بیان کیا کیونکہ جلسے میں اتنی لمبی تقریر نہیں تھی, لیکن جو موٹی باتیں تھیں ان کی روشنی میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا مسائل ہیں. اور ہماری مجبوری پاکستان کا امن. اس وقت جو پاکستان میں امن امان کی صورتحال ہے, دہشت گردی کی صورتحال ہے, انتہا پسندی جس طریقے سے نقصان دے رہی ہے, پارا شدار کے حالات دیکھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو کوئی بھی تکلیف دیں, پاکستان کے لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف میں ڈالیں. لیکن اپنا حق مانگتے رہیں گے اور اسی امید سے مانگتے رہیں گے کہ جس طرح پیپلز پارٹی پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ترجیح دیتی ہے, جو حکومت میں بیٹھی جماعت ہے وہ بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ترجیح دے اور وہ بھی سمجھے کہ مل کر کام کرنے میں پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی عوام کی بہتری ہے.
بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. آپ بات درست فرما رہے ہیں. پارا چنار میں جو کچھ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور آج بھی جو پارا چنار کی صورتحال ہے جہاں پر دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں, جہاں پر میڈیکل اسسٹنس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اور وہاں کی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ انتشار اور نفرت اور مار دھاڑ میں لگی ہوئی ہے. ان کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر ہمیں WWE ہو گیا ہے, WWE یاد آتا ہے, لیکن ہمیں کوئی سیاسی بندہ نہیں نظر آتا. تو اگر اس طرح کے آپٹکس میں پی ٹی آئی یقین رکھتی ہے تو پھر یہ انہی کو مبارک ہو, کیونکہ اس وقت تو وزیر اعلیٰ کو بڑا اہم رول ادا کرنے کی ضرورت تھی. جو پارا چنار میں ہوا ہے خاص طور پہ افسوسناک دردناک مناظر واقعات جو ہم سب تک بھی جس کی خبریں پہنچ رہی ہیں. اور اس کے بعد وفاقی حکومت, آپ نے درست فرمایا کہ وفاقی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے بطور ایک جماعت جو رول ادا کرنا تھا وہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, انہوں نے سیکیورٹی کو بنیادی ایشو رکھا اس کے اندر. پارا چنار بھی جیسے جو بھی وہاں پہ مسائل ہیں دہشت گردی کے یا انتہا پسندی کے, اس پر بات ہوئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر جو حکومت میں جماعت ہے پی ٹی آئی وہ اس میں شامل نہیں ہوئی. 16 سے 17 جماعتیں آئی ان کی. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے جو آئی جی ہیں اور جو وہاں کے غالباً چیف سیکرٹری ہیں جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں, وہ بھی اس APC میں نہیں آئے کیونکہ انہیں بھی کسی غنڈہ گردی کا خطرہ ہوگا. تو دیکھیں نا, اگر آپ بدماشی سے کام کریں گے تو پھر آپ کے صوبے میں اسی طرح کے گاڈ فوربڈ حالات ہوں گے. لیکن اگر آپ امن کا پیغام لے کر جائیں گے, آپ کی کانڈکٹ میں امن ہوگا, پیس ہوگا, تو آپ پیس دے سکیں گے لوگوں کو. لیکن اس وقت آپ خود لڑائی پر آمادہ کر رہے ہیں. خود چیف منسٹر جو ہیں گاڑیوں کے شیشے توڑتے نظر آتے ہیں, ابے اور اوے کرتے نظر آتے ہیں. تو ہم اب کیا امید رکھیں؟ ہمیں دکھ کے علاوہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیں کوشش خیبر پختونخوا کے گورنر کا حالانکہ یہ رول نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ رول ادا کیا. انہوں نے تھوڑا سا ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کر کے انہوں نے تمام تر تجاویز جو ہے وہ اکٹھی کی اور تجاویز جو انہوں نے وفاقی حکومت کو پہنچائے, ان کو خطوط لکھے. اب وفاقی حکومت کا کام ہے. اب سندھ کی عوام جو ہے, حالانکہ پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کیا اس کے بدلے سندھ کی عوام کو تکلیف دینی چاہیے؟ کیا اس کے بدلے سندھ کے معصوم بچوں کو اذیت دینی چاہیے؟ یا سندھ کے اندر جو لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں ان کی فلائٹیں مس ہو جائیں, کاروبار کریں, ان کو تکلیف ہو؟ یہ تو پھر اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی سیاسی رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ ناانصافی ہے. اس کو انسانی طور سے دیکھیں کہ پارا چنار میں ہونے والی تکلیف سے سندھ کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. وہاں پر زور ڈالیں, جا کر خیبر پختونخوا میں کریں شور, وہاں پر بالکل کریں. ان کے میں کہتی ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے بیٹھیں. یہاں پہ بھی تو آ کے بیٹھتے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے بیٹھیں. اب تقاضا کریں وفاقی حکومت سے کہ آپ کیوں نہیں پارا چنار کے مسئلے پر غور کر رہے, کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہوں, کیوں سندھ کے لوگ ہوں, کیوں سندھ کے لوگوں کو تکلیف ہو. اور سندھ حکومت دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ آخر وقت تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کانفرنٹیشن نہ ہو. جب کانفرنٹیشن ہوتی ہے, غلطی کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے کی ہوتی ہے, تو معافی سندھ حکومت کے چیف ایگزیکٹو تک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوسچر ہمارا ہے. تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پارا چنار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے, کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جی دیکھیں, آپ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں کسی بھی حصے کو جو ہے وہ زرخیز کرنے کے خلاف نہیں ہے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا آپ آلریڈی اریگیٹڈ زمینوں کو سکھا کر نئی زمینیں اریگیٹ کریں گے؟ دس از بی لائک, یہ سینس نہیں ہے نا. اور بلاول صاحب نے یہی کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے کانسیپٹ کو ہم رد نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سر جوڑ کے مل کر اسٹیک ہولڈرز, کمیونٹی کے لوگ, جو لوگ آج سراپا احتجاج ہیں ان کنالز کے اوپر, اس میں ہماری بھی پارٹی ہے, ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, ادھر ہی ان کی زمینیں ہیں, اسی سے کھاتے ہیں, اسی سے جیتے ہیں, وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. آپ مل کر ہم ایک دیکھیں, سندھ کے اندر بھی تو فارمنگ ٹیکنیکس کو امپروو کرنے کے منصوبے بنائے گئے ہیں, اور بلاول صاحب نے بارہا کئی موقعوں پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے فارمنگ سیکٹر کو ایک نئی شکل دینے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اریگیشن سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں. تو جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر,
تو پھر وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے. تو وہ کیوں نہیں مل کر بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ باقاعدہ اس پر کام کرے. کیونکہ دیکھیں 6 کنالز ایک ایسے سسٹم سے نکالنا جو سسٹم پہلے ہی اپنی دی گئی ایلوکیشنز کو پورا نہیں کر پاتا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وی وڈ لائک پاکستان میں ہریالی ہو اور جو علاقے اب غیر آباد ہیں, جو سوکھے ہیں, انہیں بھی پانی ملے, لیکن not at the cost of not at the cost of cultivated lands. یہ سوچنے کی یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے. جو فیصلہ یک طرفہ ہوگا وہ فیصلہ غلط ہوگا, کمزور ہوگا. جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا وہ فیصلہ مضبوط ہوگا اور قابل قبول ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. بھائی سنڈے ہے, انجوائے کرو.